ऑलराइट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अभी हम आयत नंबर 3 ही कर रहे हैं। आपने देखा ये थोड़ी सी तवील आयत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज के दिन जिन्होंने कुफर किया वो तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, तो तुम उनसे मत डरो, तुम मुझसे डरो। तो हम बात कर रहे थे कि अल यौम, आज के दिन से क्या मुराद है। तो आज के दिन से मुराद असल में 9 जिल-हज या यौमुल अरफा है। और ये भी कि वो ज़माना जिसमें ये आयत नाज़िल हुई, क्योंकि इस सूरत में इस्लाम के जो अहकामात हैं उनकी तकमील हो गई। तो उस दिन से काफिर इस दीन से मायूस हो चुके हैं कि अब तक तो वो इस ख्याल में जीते आ रहे थे ना कि कहीं कोई समझौता हो सकता है, कि जाहिली कल्चर के असरात जो हैं वो मुसलमानों में भी ज़ाहिर है कि मौजूद होंगे, इस बात की उम्मीद थी। जैसे ऊपर वो तीरों वाली बात गुजरी ना, तीरों से फाल निकालने वाली बात गुजरी। तो हो सकता है कि वो तुमसे कहें कि चलो तीरों वाली गेम खेलते हैं ना, गेम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो गेम ही तो है, तो उसमें क्या बुरा है। तो तुम ऐसा मत करना, चाहे तुम्हें ये लगे कि अगले का दिल टूट जाएगा, तो इन तब भी तुमने ये काम नहीं करना। तो छोटी छोटी ये जो जहलियत की अलामतें हैं ना, इनसे दूर रहना है और उनसे मत डरो, किसी प्रेशर में मत आओ। देखिए आप कब हम कब गलत काम करने पे आमादा हो जाते हैं। मैं बहुत बड़े गुनाह की बात नहीं कर रही, छोटी छोटी बातों को जिनको हम छोटा समझते हैं, कि जब हमें ये लगता है कि नहीं वो अगला बंदा हमसे नाराज हो सकता है, या कोई फैमिली का प्रेशर है हमारे पास, या हमारे पेरेंट्स का प्रेशर है हम पर। तो अल्लाह ताला ने जब अहकामात में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला कहते फिर उनसे मत डरो, मुझसे डरो। किस चीज में डरो? कि तुमने अहकामात को फॉलो नहीं किया, तो आना तो तुमने मेरे पास है और उन्होंने भी मेरे पास आना है। जिनके प्रेशर में तुम आ गए थे, तो फिर क्या होगा? तो एक दूसरे पे ही इल्जाम देंगे ना वहां जाके। तो यहीं पे अपने किबले दुरुस्त कर लो। खशियत वो आप कहें कि डर होता है जो किसी के इल्म या बड़ाई की वजह से हो। इसको हम जैसे अपनी जुबान में रोब कहते हैं ना। तो रोब वो डर नहीं होता जो हम किसी सांप बिच्छू या चोर उचक्के डाकू से डरते हैं। ये एक और तरह की फीलिंग होती है। तो ऊपर जो खाने पीने के बारे में हदायत आई और फिस्क का जिक्र करके ये बात बताई गई है कि काफिर अब तुम्हारे दीन को लेकर तुमसे मायूस हो चुके हैं। कैसे मायूस हुए हैं उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि दीन होता क्या है। तो दीन क्या है जी? तरीका जिंदगी, द लाइफ स्टाइल। अरब चूंकि सहराई इलाका था तो खुराक की कमी थी, तो वो मुर्दार मुर्दार भी खा लेते थे, जिस भी शक्ल में होता था, जो भी ऊपर हालतें गुजरी हैं। फिर वो जानवर भी वो खाते थे जो बुतों के नाम पर जबह किए किए जाते थे। अरब के लोग खाया करते थे उनको। मगर अब ये मना हो गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हराम ठहरा दिया। तो हराम और हलाल एक बहुत अहम मसला है दीन का, और इसके हमारी जिंदगी पर भी असरात होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। मगर इसके अलावा देखिए, ये इस बात का ऐलान भी था कि अब कुफर और इस्लाम की राहें बिल्कुल अलग अलग है। इनका किसी एक नुक्ते पर जमा होना बिल्कुल नामुमकिन है। इवन खाने पर भी नहीं, क्योंकि अगर तुम खाने पीने में कोई शेयरिंग कर रहे हो तो फिर तुम्हारा मुआशरती राब्ता तो बना रहेगा। मगर यहाँ देखें कि एक ग्रोह के लिए जो चीजें जायज हैं खानी, वो दूसरे ग्रोह के लिए हराम है। तो फिर मुकम्मल अलहदगी का ऐलान। तो इस चीज ने इनको इस्लाम और मुसलमानों से आखिरी दर्जे में मायूस कर दिया। तो फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम मुझसे डरो, उनसे मत डरो। किस चीज का डर है? ये जितना भी जोर लगा ले, इनके जोर में अब कोई ताकत नहीं होने वाली। सो इनकी परवाह ना करो, सिर्फ अल्लाह से डरो और उन हुकूकों को यूथ की पाबंदी करो जो अभी तुम पे नाजिल हो रहे हैं। आगे देखिए कि ये जो आयत है दीन की तकमील की। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। बड़ी खूबसूरत आयत है, और आपने दो अल्फाज को अंडरलाइन करना है, अकमलतु और अतममतु। अभी इतना ही हिस्सा करते हैं हम इसका, इनका मफहूम समझ लेते हैं। अकमलतु ये इकमाल से है। इसका मतलब होता है किसी चीज या किसी अमल या प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए काफी वक्त लेना, और जब वो मुकम्मल हो जाए तो उसका जो फायदा हमने सोचा हो, जो रिजल्ट हमारे माइंड में हो, वही आए। यानी हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई मकसद तो एंड प्रोडक्ट तो हमारे सामने होती है ना, कि हम इसलिए काम कर रहे हैं, ये हमें चाहिए। तो उस पूरे प्रोसेस में वक्त भी लगता है और एक स्ट्रगल भी होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल, और वो डिजायर्ड रिजल्ट भी हमें दे दे, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रगल भी कह सकते हैं। अतममतु का जो लफ्ज है वो इत्तमाम से है,
یعنی کسی چیز کا اس طرح مکمل ہو جانا کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے اور کسی کمی بیشی کی پھر گنجائش نہ رہے۔ اب اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت کہا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم نا جو دو الفاظ ابھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے ان کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ آج کے دن میں نے اکملت مکمل، یعنی ایک کنٹینیوس اسٹرگل کے بعد، کتنی اسٹرگل؟ 23 ایئرز، ٹھیک ہے، 23 ایئرز میں قرآن آیا پورا، اور پھر وہ اسٹرگل بھی شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ساتھیوں کی ہے، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ تو اس اسٹرگل کے بعد جو ڈیزائرڈ رزلٹ تھا کہ دین مکمل ہو جائے، تو اتممتو، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس حالت میں کہ یہ پرفیکٹ ہے، اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ سو اب اور آگے کیا کہا کہ میں نے تم پہ اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ نعمت کی تکمیل تو ابھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی فارم میں ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کا کچھ آغاز بھی ہوا ہوگا۔ تو آغاز تو اس نعمت کا اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کا حکم، جانے کا حکم دیا کہ اتر جاؤ یہاں سے اور دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن، ہاں جس نے نہ کی تو اس کے لیے پھر سزا ہوگی۔ تو یہ آیت نمبر 38 البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دین اب دیکھیے کہ پھر اس کے بعد ہر دور میں مختلف اقوام پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رکھا، یعنی ایک کنٹینیوس اسٹرگل جاری رہی جو کہ وہ اکملتو کے معنی میں آتی ہے، اور یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ وہ اتممتو کی سٹیج پر آ گئی، اور سوری، میری آواز آ رہی ہے واٹس ایپ والوں کو؟ پہلے کٹ گئی تھی، میں نے دوبارہ بھی آ رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ سو ابھی دیکھیں کہ ہم نے وہ اکملتو اور اتممتو کو اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ اب جو ہے وہ اتممتو کی سٹیج کہاں تک آئی کہ یہ سلسلہ پھر جاری رہا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اس کا اہتمام ہو گیا ایک پورے اور مکمل دین کی حیثیت کے ساتھ۔ 23 سال کا عرصہ لگا اور پورا دین نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اس نعمت کا نام اسلام رکھا، اور اس دین میں اب کوئی کمی بیشی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، میں سارے وہ احکامات ہیں جو قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ تو ویسے بھی ایک حدیث ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی، ہر جمعے کے خطبے میں شروع میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دین میں نئی چیز کو، نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی پھر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم ثواب کی نیت سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی جاتی ہیں دین کے اندر، ثواب کی نیت سے کچھ ایسا ایجاد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم آیت کے اس حصے سے انکار کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے، تو یہ چیز پھر آپ دیکھیں کہ اس پورے فلسفے کے اگینسٹ چلی جاتی ہے۔ آگے ایک ایکسیپشن آ رہی ہے بالکل آیت کے آخر میں، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا بھوک میں، نہیں وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مخمصتین، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید بھوک یا فاقے کی کیفیت، یعنی جان، زندگی اور موت کے بیچ میں نا آپ کھڑا ہے، کوئی انسان کھڑا ہے، اور وہ کیوں کھڑا ہے؟ بھوک اور فاقے کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے مخمصتین میں۔ اور غیر متجانفین کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ نیت گناہ کی طرف جھکاؤ کی نہ ہو۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے بیسیکلی کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ حرام ہو گئی ہیں، یہ تو کلیئر ہے، لیکن اگر تم مجبور ہو جاؤ اس قدر زیادہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے کہ تمہاری جان پہ بن آئے، اور تمہیں کوئی حلال کھانا میسر نہ ہو، اور ان چیزوں میں سے کوئی مردار پڑا ہوا ہے یا کوئی خون ہے یا کچھ ایسا، تو اتنا کھا سکتے ہو، اتنا کنزیوم کر سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، لیکن نیت تمہاری گناہ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیت اصل میں تو بات ساری نیت کی ہے نا، ہر عمل کا دار و مدار تو نیت پر۔ نیت کیا ہو کہ میں نے بس اپنے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھا، یہ نیت نہ ہو کہ میں نے اب دیکھنا، اچھا خنزیر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، میرے سامنے آ گیا، دیکھ لے تو کھا گئے کہ کیسا ذائقہ ہے اس کا، نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فائن، تو اگر تم ایسا کرتے ہو مجبوری کی وجہ سے، جان بچانے کی خاطر، فائن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک بات ہوئی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ حلال رزق کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔
تو ایک تو حلال رزق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کی روح پاکیزہ رہتی ہے، صاف رہتی ہے، دل درست رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کو پسند آتی ہے اور انسان ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ حرام مال سے اگر عبادت، ویسے تو عبادت پہ دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ حرام مال، وہ کہتے ہیں نا حرام منہ میں گیا نہیں اور بے حیائی انسان میں آئی نہیں، یہی بات تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شجر ممنوعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ مت کھانا، تو وہ درخت حرام تھا نا ان پہ، تو جب کھایا تو کیا ہوا؟ سطر کھل گئے۔ تو کیا سطر کھلنے کا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کہ حرام مال پھر کس طریقے سے پھر لیڈ کرتا ہے، کیا چیزیں رزلٹ میں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ تو اگر عبادت کر بھی رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو رہی، اگر دل کی تسلی کے لیے کچھ صدقہ دے رہے، بیکاز دل نہیں مطمئن ہوگا، تو دل کی تسلی کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، عمرے حج کر رہے ہیں، کوئی قبولیت نہیں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہوس بھی ختم نہیں ہوتی انسان کی، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اطمینان نہیں ہوتا نا، کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی، تو ہوس بڑھتی رہتی ہے، انسان مزید اس حرام کی دلدل میں پھنستا ہے، پھر گھروں میں خرابیاں، معاشرے میں خرابیاں۔ آپ دیکھیے سود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حرام چیزوں میں، اور اللہ نے بات کی کہ وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اگر تم سود سے باز نہیں آتے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سود نہیں کھاتے، لٹرلی نہ بھی کرتے ہوں، اس چیز سے پرہیز کرتے ہوں، بہت کوشش کرتے ہوں، ایون دین یہ آپ میرے اور آپ کے اندر اس طریقے سے جا رہا ہے، جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن چلی جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی دھواں یا سگریٹ کا دھواں موجود ہو تو ہمارے اندر ان انٹینشنلی چلا جاتا ہے، حالانکہ ہم اس کو انہیل نہیں کرنا چاہتے۔ سو ہمارا پورا معاشرہ، اس کی پوری اکانومی کس چیز کے اوپر چل رہی ہے؟ کیا وہ حلال مال پہ چل رہی ہے؟ نہیں، وہ سود پہ چل رہی ہے۔ آپ کو پورا بینکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں، پھر پورے کا پورا ملک کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ IMF کے قرضوں کے اوپر، وہ قرضے ایسے ملتے ہیں، وہ سارا سودی کاروبار ہے جس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، سود ادا کر کر کے اصل رقم وہیں پہ ہے۔ تو اب اس کا پھر رزلٹ دیکھ لیں، پھر کیا رزلٹ ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ تو حرام مال کے رزلٹ کیا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں باڈی کے اوپر؟ تو باڈی کے اوپر جب ایسے اثرات ہو رہے ہیں تو معاشرے پہ پھر کیسے اثرات ہوں گے؟ اور پھر وہ معاشرہ کیسا ہوگا جو کہ پورے کا پورا اسی چیز کے اندر یعنی حرام کی کنزمپشن میں آ جائے گا، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ اگلا آیت ہے آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں یعنی طیبات کو ہم انڈر لائن کریں گے، یعنی ان کو بتایا گیا کہ جو کچھ حرام کیا گیا ہے وہ تو تمہیں بتا دیا گیا ہے نا، اس کے علاوہ تمام چیزیں پاکیزہ ہیں اور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور یہ جو سوال تھا یہ جانوروں کو لے کر اسپیسیفک ہے۔ یہ جو طیبات کا لفظ ہے اس کو انڈر لائن کر لیجیے، یہ خبائث کا متضاد ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے طیبات کا اچھا، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ اور یہ سوال مومنوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ حلال کیا کیا گیا ہے، اور یہ سوال ان مومنوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس قدر تقوی کی پابندی کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ کوئی نافرمانی ہو جائے۔ اور پھر تھوڑا غور کریں تو یہ بات انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اس دور جاہلیت سے نکال کر اسلام نے لوگوں کے ذہنوں میں کس طرح کا انقلاب برپا کر دیا، اور ان کے شعور میں کس لیول کی تبدیلی آ گئی کہ جاہلیت کی ہر رسم کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو ہم دوسرے پارے میں بھی پڑھ بھی رہے ہیں دوسری کلاس میں، کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر تم حج پہ جاؤ تو صفا اور مروہ کا طواف کر لو۔ تو یہ کیوں کہا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے نا، حج اور عمرہ تو انہوں نے ہی ادا کرنا ہے، کہ یہ کوئی کیوں انہوں نے کہا؟ مسلمان یہ سمجھنے لگ پڑے ہوں گے نا کہ یہ تو جاہلانہ رسم لگ رہی ہے، ایک پہ اصاف کا بت پڑا ہوا ہے، ایک پہ نائلہ کا بت پڑا ہوا ہے، تو یہ تو بتوں کا طواف ہے، تو یہ تو جاہلانہ رسم ہے، تو ہم تو نہیں یہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلیئر کی کہ نہیں، وہاں پہ بھی شاعر اللہ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں ہے، لہٰذا ان کا قصد کرو، یہ تو مشرکانہ جو رسمیں ہیں یہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک تھنکنگ پروسیس ہے جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی۔ تو سوال اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر ہمارا تھنکنگ پروسیس کس طرف جاتا ہے۔ اینی وے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم کے لیے، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں علم دیا، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ روک رکھیں تم پر، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا اس کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ آ رہا ہے جوارے، جوارے جو ہے نا وہ شکاری جانور جیسا
جیسے کتا ہوتا ہے، باز، عقاب وغیرہ نا، یہ شکار کو زخمی کر دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ اور مقلبین جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے یہ کلب، کلب سے ہے۔ کلب جو ہے وہ کاف لام با والا جو کلب ہوتا ہے، کاف کش والی کاف ہے، یہ دوسرا نقطے والی نہیں ہے، وہ تو دل ہوتا ہے نا، یہ کاف کش والی ہے۔ کلب کتے کو کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے وہ عام طور پہ کتوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ کون سی ٹریننگ؟ جو شکار کے لیے ان کو دی جاتی ہے۔ تو شکار کو ایک تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے شکار کرتے ہیں، دوسری بات، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کچھ جانوروں کو سدھاتے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ ان کے لیے شکار پکڑیں، جس سے کہ کتے کا ذکر آتا ہے یا باز وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شکار کو پکڑ کر رکھتے ہیں اپنے مالک کے لیے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو تم سکھا رہے ہو اس کو، وہ علم اللہ نے تمہیں دیا ہے جس کی وجہ سے تم اسے سکھا رہے ہو۔ تو وہ اگر شکار کو تمہارے لیے پکڑتے ہیں اور اس کو روک کر رکھتے ہیں، اگر وہ روک کر رکھتے ہیں تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو۔ روک کے رکھنے کا مطلب ہے وہ خود اس میں سے نہیں کھاتے۔ اگر اس نے خود کھا لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شکار اس نے آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے پکڑا، پھر آپ نہیں کھا سکتے اس کو۔ اگر تو وہ زندہ حالت میں پکڑ کے لاتا ہے تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا لیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، خون نکالے کھا لیں اس کو۔ لیکن اگر وہ مرا ہوا بھی لے کر آتا ہے تو بھی وہ حلال ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی جیسے ہی تم جانور کو چھوڑتے ہو نا شکار پکڑنے کے لیے، جو تم نے جانور ٹرین کیا ہوا ہے شکار پکڑنے کے لیے، جب تم اس کو چھوڑ دیتے ہو کہ جاؤ شکار پکڑ کے لے آؤ، تو اس وقت تم اللہ کا نام لو اس کے اوپر، بالکل ایسے ہی جیسے ذبح کرتے وقت چھری جیسے ہی چلاتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر نام لیتے ہیں نا اللہ کا، اسی طرح جب ان کو چھوڑتے ہو تو اللہ کا نام لو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ جانور مر بھی جاتا ہے، اس کو وہاں تک لاتے لاتے اپنے مالک تک، یا مالک کو وہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے، مرا ہوا بھی پاتا ہے، پھر بھی وہ حلال ہوگا، اس کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہو جاتا ہے وہ شکار کا، کیونکہ کھیل چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہرس اور ہوس کی وجہ سے حرام کی طرف مت لپکنا، اس کی طرف لپکنے کی جلدی نہ کرنا، یہ نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ تو پہلا حصہ یہی ہے، الیوم احل لکم الطیبات، یہاں پہ نمبر 1 لکھ لیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور کھانا ان کا جو کتاب دیے گئے تھے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہوگا۔ تیسرا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے۔ یعنی ایک تو نکاح کی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ پاک دامن عورتوں سے، یعنی جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے، تم محسنات کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی خاندانی عورتیں، وہ ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اور وہ محسنات بھی جن کو یعنی فیملی کا تحفظ حاصل ہے، جو اہل کتاب میں سے ہیں، وہ بھی تم پہ، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو ایک یہاں پہ تھرڈ پوائنٹ، لیکن اس کی شرائط ہیں کچھ۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، جب دے دو تم ان کو ان کے مہر، نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ بنانے والے ہو چھپے دوست۔ تو یہ اس کو چوتھا کر لیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، پس تحقیق اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے یکفر بالایمان کو۔ اوکے، پہلا حصہ دیکھیے، الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ یعنی حلال حرام اب اچھی طرح واضح کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے۔ اور الیوم کا آج کا دن، یعنی آج کے دن وہی بات ہو سکتی ہے جو پیچھے بھی گزری، اور جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا تھا وہ تو تقریباً اب پورا ہو ہی چکا ہے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی طیبات ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، فائنل احکامات آگے کہ پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں۔ اور کیا حلال ہے کہ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، وطعام الذین، یعنی کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، اور ان کا کھانا تمہارا کھانا وہ کھا سکتے ہیں، یعنی اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے تم میل شیئر کر سکتے ہو۔ اب اہل کتاب کے کھانے میں نا، جو کھانے کی بات ہے، یہ ان میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، کس طرح سے وہ ذبح کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کو دہرایا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اہل کتاب اس پاکی اور طہارت کے قوانین کی پیروی نہیں کرتے جو شریعت کے نقطۂ نظر سے ضروری ہے، کیونکہ چیزیں تو ان پہ حلال حرام کے تو احکامات ان کے لیے بھی وہی تھے، یا یہ ہے کہ ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں، تو ان سے پھر وہ مسلمان نہیں کھائے گا۔ جیسے کہ اگر خدا کا نام لیے بغیر انہوں نے جانور کو ذبح کیا ہے، کسی اور کا نام لیا، تو وہ کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ان کے دسترخوان پہ سور کا گوشت آ گیا ہے، کھا رہے ہیں وہ، یا شراب سرو کی جا رہی ہے، یا کوئی بھی اور حرام چیز ہے، تو پھر مسلمان ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کنڈیشن ہوگی اس کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قانون کیا ہے اس کے اندر، کہ لیکن حالات کے مطابق کچھ کنسرنز ہو سکتے ہیں، اس سے مختلف آراء ہیں۔ اگر خاتون اسلامی حکومت وہ خاتون جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اسلامی حکومت کی رعایا ہے، تو معاشرے کا کلچر تب کیا ہوگا، وہ اسلام پہ بیس کرتا ہوگا، تو اہل کتاب کی خاتون سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ گھر کے ماحول میں یا بچوں کی تربیت میں غیر اسلامی ٹچ کو پھر نہیں لا سکے گی، کیونکہ شادی کا مقصد اولاد کی تربیت بھی ہے، اولاد پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ اگر کسی ایسے ملک میں ہو جہاں حکومت غیر اسلامی ہے اور معاشرے کا کلچر کسی اور مذہب کے انڈر ہے، تو پھر لائک حرام تو نہیں ہے، لیکن اجازت تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ بچوں کی جو تربیت ہوگی اور جو گھر کا ماحول ہوگا، اس میں کون سا دین آئے گا، کس دین کی پیروی کی جائے گی، وہ پھر وہ خاتون ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ دیکھیں، پڑوسی ملک کی مثال آپ کو دوں گی، کیونکہ سیلیبریٹیز کو تو سب جانتے ہیں، وہ انٹر ریلیجیس یا انٹر فیتھ میرجز ہیں وہاں پہ۔ تو جہاں مسلمان مرد نے کسی ہندو عورت سے شادی کی ہوئی ہے، تو ان بچوں کا پھر کیا مذہب ہے، وہ کس طریقے سے آگے شادیاں کر رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے پھر آگے۔ تو ویسے تو وہ خیر ہندو اور مسلمان کی تو نکاح ہو بھی نہیں سکتا آپس میں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مسلمان مردوں کے لیے کافر عورتیں حرام ہیں، چاہے وہ کتنی ان کو پسند ہے، اور کافر مردوں کے لیے مسلمان عورتیں وہ حلال نہیں ہیں، تو کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ مگر یہاں المائدہ میں مردوں کو اہل کتاب خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر خواتین جو مسلمان ہوں ان کو اہل کتاب مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جب نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ کچھ شرائط وہی ہیں جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، کہ جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، تم نکاح میں لانے والے ہو اور ان سے بدکاری نہ کرنے والے ہو اور چھپے دوست نہ بنانے والے ہو۔ یعنی نکاح کا مقصد ہوگا خاندان بنانا، اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں کریں گے۔ تو جو پروٹوکول ایک مومن محسنہ خاتون سے نکاح کرنے کے ہیں، وہ کیا ہے کہ نیت گھر بسانے کی ہو، حق میں ادا کیا جائے، یہی پروٹوکول اہل کتاب خاتون سے نکاح کے بھی ہوں گے۔ نیت گھر بسانے کی ہوگی، نہ کہ یہ کہ چھپے دوست بنانے ہیں، یا پھر یعنی نکاح کی آڑ میں دوسرے کام کرنے کی کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، تحقیق اس کا عمل تو ضائع ہو گیا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ کافی سخت حکم ہے، آپ دیکھیے کہ کفر یکفر بالایمان، میں نے آپ کو کہا تھا اس کو انڈر لائن کیجیے، کہ اس کا مطلب ہے کفر اور ایمان کو مکس کر دینا، یعنی انسان ایمان کا دعویٰ کرے مگر اللہ کے احکامات کا انکار کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ کے ہاں کون سا ایمان معتبر ہے؟ وہ جو اللہ کی شرائط پر، اطاعت کلی جس کو ہم کہتے ہیں، تو جو اپنی شرائط پر ایمان لاتے ہیں، پھر اسی نہج پر زندگی گزارتے ہیں، تو وہ جو کچھ پھر نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ ضائع ہوں گے، اور قیامت کے دن کا خسارہ الگ ہوگا۔
تو پھر ہمیں سبق یہ ملتا ہے ایسے کہ ایمان کا پھر کامل ثبوت یہی ہے کہ ہر حکم پہ عمل کیا جائے۔ اب کھانوں میں پاکیزگی اور رشتوں میں پاکیزگی کے بعد یہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ طیبات کی بات آئی تھی۔ اب آگے جو ہے وہ مضمون تھوڑا سا الگ ہو کے چلے گا، اس لیے ہم یہیں تک رکھیں گے آج کا لیسن آیت نمبر 5 تک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔